This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum, respected teachers, dear students, and all fellows who are listening me right now. Welcome you in audio lecture series, and today we are going to cover final remaining part of chapter 5 exercise from grade 5th English book. Before that we have covered text translation of the poem I Am the Earth, and also we have seen critical analysis of the poem. We have also covered summary of the poem, and in exercise we have seen what are prefixes and suffixes, similarly what are antonyms and synonyms, and we have also seen the difficult words and their meanings as well. And most importantly, we have covered consonant cluster at initial and final stages. Today we are going to cover common and proper noun. Noun is basically a name. It can be the name of a person, it can be the name of anything, and similarly it can be the name of any place, and most importantly it can be the name of any idea, feeling, thoughts, emotions. It can be the name of. There are 5 basic types of noun: common noun, proper noun, material noun, collective noun and abstract noun. इनमें ऐसा है कि उर्दू में हम कहते हैं नाम, वो किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, या किसी भी ख्यालात, एहसासात और महसूसात का जो नाम होगा उसे हम नाउन कहते हैं, या उर्दू में इसम कहते हैं. इसकी जो 3 अक़साम हैं, जैसे मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, ये इतना कंफ्यूज नहीं करती है जितना कि कॉमन और प्रॉपर. जैसे कि मटीरियल नाउन इसके अपने नाम से ही ज़ाहिर है. लकड़ी है, मटीरियल है, लोहा है, मटीरियल है, सोना है, मटीरियल है, प्लास्टिक है, मटीरियल है. तो जब भी किसी मटेरियल का नेम आएगा तो वो मटेरियल नाउन में उसको हम कंसिडर करेंगे. इसी तरह कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ये है कि जब चंद एक चीज़ों को, जिनके अपने ज़ाती मुख्तलिफ नेम हों, लेकिन उनको किसी एक जगह पर जमा करके हम उनको कोई और नाम दे दें जो उन सब को रिप्रेजेंट करे, तो वो कलेक्टिव नाउन है. मिसाल के तौर पर क्लास में मौजूद तलबा के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन हम उन सब को जो है वो कहते हैं कि वो क्लास है. इसी तरह आर्मी है, पुलिस है, जूरी है, और इसी तरह टीम है. ये सारे क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे मोहब्बत है, नफ़रत है, खुशी है, गम है. ये सारे ऐसे तमाम नाउन जिनको हम सॉलिडिफाई ना कर सकें, जिनको छू कर ना देख सकें, उनकी कोई प्रॉपर हम पिक्चर ना बना सकें, कोई सॉलिड फॉर्म ना हो, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे. तो कॉमन और प्रॉपर नाउन जो है, बुनियादी तौर पर अगर एक समझ आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है. रीज़न ये है कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. कॉमन प्रॉपर के ऑपोजिट है और प्रॉपर जो है वो कॉमन का है. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉमन नाउन है वो क्या है. तो कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन है कि अ कॉमन नाउन रेफर्स टू ए जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, स्टूडेंट, एनिमल, बर्ड, माउंटेन, ब्यूटी, ये सारे के हैं कॉमन हैं. तो इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि कॉमन जो है वो दैट इज शेयर्ड बाय सम पीपल और सम आइडियाज और सम प्लेसेस. कॉमन वो होता है जिससे हमें क्लियरली पता ना चले कि हम किस शख्स की या किस चीज़ की या किस जगह की जो है वो बात कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा, लड़के बात सुनो. अब लड़का जो है, क्लास में मौजूद सारे ही बच्चे जो हैं, अगर तो बॉयज़ हैं तो लड़के हैं, तो सारे अटेंटिव हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे अटेंटिव? क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है कि मैंने अली को बुलाया है, असद को बुलाया है, अमानुल्लाह को बुलाया है. मैंने लड़का कहा है, और क्लास में मौजूद जितने भी लोग हैं, लड़का होना उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो सब अटेंटिव हो जाएंगे. इसके बरक्स प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है कि जो a proper noun refers to a specific name and is always capitalized. इसकी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी. एक ये है कि ये स्पेसिफिक नेम होता है. ये जैसे ही नाम लिया जाएगा हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि किस शख्स की या किस चीज़ की या किस जगह की जो है वो हम बात कर रहे हैं. और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम इसको कैपिटलाइज करते हैं. कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि जब भी हम इसको लिखेंगे तो इसका पहला जो हरफ होगा उसको हम बड़ी एबीसी में से लिखेंगे.
مثال کے طور پر علی ہے، عثمان ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، امریکہ، پاکستان، جاپان، چائنا، یہ سارے جو ہیں یہ اگزامپلس ہیں پراپر ناؤن کی. تو پراپر ناؤن جو ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی بتاتا ہے کس شخص جگہ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ کامن ناؤن جو ہے وہ ہمیں نہیں بتاتا. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں شہر میں رہتا ہوں، تو شہر جو ہے اس سے ہمیں کلیئر نہیں ہوتا کہ کس جگہ پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور کوئی نام لیں گے کسی شہر کا، تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے. تو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن بنیادی طور پر ایک دوسرے کے الٹ ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس سے ہم پراپر ناؤن پوچھتے ہیں تو وہ پروناؤن بتا دیتے ہیں. تو پروناؤن جو ہے وہ انٹائرلی ایک ڈفرنٹ اینٹی ہے، جبکہ پراپر ناؤن ایک ڈفرنٹ چیز ہے. یہاں پر بچوں کو اس بات کی کلیئرٹی ہونی بہت ضروری ہے کہ پراپر ناؤن کیا ہے اور پروناؤن کیا ہے، ان دونوں میں ڈفرنس کا ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کمپریہینڈنگ پروناؤنس جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. تو یہاں پر اگر میں سٹی کہوں تو یہ سٹی جو ہے بذات خود یہ جو ناؤن ہے یہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کی ہیڈنگ کے نیچے اگر ہم کسی بھی سٹی کا نام لکھیں گے تو وہ پراپر ناؤن میں چلا جائے گا. سٹی کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر میں کراچی کہتا ہوں تو یہ پراپر ناؤن ہے، لاہور کہتا ہوں تو پراپر ناؤن ہے، لندن کہتا ہوں تو یہ پراپر ناؤن ہے. اسی طرح نیو یارک ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے. اسی طرح اگر ہم پروونس کہیں تو یہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اس کے پروونس کی ہیڈنگ کے نیچے اگر ہم بتائیں پنجاب، یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. سندھ کہیں یہ بھی پراپر ناؤن ہے. بلوچستان کہیں یہ بھی پراپر ناؤن ہے. کے پی کے کہیں تو یہ بھی پراپر ناؤن ہے. اسی طرح اگر ہم کنٹری کہیں تو کنٹری اٹ سیلف جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی کنٹری کا نام لیں جیسے پاکستان ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، بنگلہ دیش ہے، سوڈان ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، یہ پراپر ناؤن ہے. اسی طرح جتنے بھی کانٹیننٹ ہیں یہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ پراپر ناؤن کے اندر آتے ہیں، جیسے ایشیا ہے، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، نارتھ امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، یہ سارے کیا ہیں، پراپر ناؤن ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی کینال کہیں تو کینال جو ہے یہ کامن ناؤن ہے. اس کے برعکس جو ہے اپر چناب کینال کہیں، تھل کینال کہیں، لوور چناب کینال کہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، پراپر ناؤن ہیں. اسی طرح ریور جو ہے وہ بذات خود کامن ناؤن ہے، لیکن انڈس ریور یہ پراپر ناؤن ہے. جہلم پراپر ناؤن ہے. اسی طرح چناب پراپر ناؤن ہے، اور ستلج، راوی، یہ سارے پراپر نیم کے ٹیگ میں آئیں گے. اسی طرح اگر ہم سمندروں کی بات کریں، سی کہیں گے تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ عربین سی ہے، بلیک سی ہے، کیسپین سی ہے، ڈیڈ سی ہے، یہ سارے کے سارے پراپر ناؤن آئیں گے. اسی طرح لیکس ہیں مختلف قسم کی، جیسے مانسر لیک ہے، سیف الملوک ہے، اور مختلف قسم کے جو جھیلوں کے نام ہوں گے تو وہ سارے کے سارے پراپر ناؤن کے اندر آ جائیں گے. اسی طرح گلفس ہیں، وہ گلف جو ہے کہیں گے تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے نیچے اگر ہم پرشین گلف لکھ دیں گے یا ہم لکھیں گے گلف آف عمان ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے، یہ پراپر ناؤن ہے. اسی طرح اوشنز ہیں، ماؤنٹینز ہیں. ماؤنٹین اگر ہم کہیں گے تو وہ بنیادی طور پر کامن ناؤن ہے، لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ، ماؤنٹ فیجی ہے، نانگا پربت ہے، K2 ہے، یہ سارے جو ہیں پراپر ناؤن کے اندر ہیں. اسی طرح ماؤنٹین رینجز ہیں، ہمالیاز یہ بھی پراپر ناؤن ہے، ایلپس پراپر ناؤن ہے، راکی ماؤنٹینز یہ بھی پراپر ناؤن ہے. اسی طرح ڈیزرٹس کے اگر ہم نام لیں تو ڈیزرٹ کہیں گے تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن تھر ڈیزرٹ کہیں گے، تھل ڈیزرٹ کہیں گے، سہارا ڈیزرٹ ہے یا عربین ڈیزرٹ ہے، یہ سارے پراپر ناؤن ہیں. اسی طرح اگر ہم روڈ کی بات کریں، سڑک کہیں تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن ہم اگر کسی بھی سڑک کا نام لیں گے جیسے شاہراہ فیصل ہے، مار روڈ ہے، کینار روڈ ہے، شیخ زید روڈ ہوگی، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، پراپر ناؤن کے اندر آئیں گے. ہائی ویز ہیں جیسے موٹر وے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یہ سارے پراپر ناؤن ہوں گے اور یہ کیپٹلائز ہوں گے. پراپر ناؤن کی جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیں ایگزیکٹلی جگہ کا یا ایگزیکٹلی پرسن کا بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسری چیز جو ہم نے کہی تھی کہ یہ
ہمیشہ کیپٹل لیٹرز کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، تو یہ جتنے بھی ہم بتا رہے ہیں یہ سارے کیپٹل ہوں گے. اسی طرح ہم پرسن اگر کہیں گے تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن علامہ اقبال، قائد اعظم، ملالہ یوسف زئی ہے، اور اسی طرح سر سید احمد خان ہیں، یہ سارے پراپر ناؤن میں آئیں گے. بلڈنگز کی اگر ہم بات کریں تو بلڈنگ کہیں گے تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم بلڈنگ کے مختلف نام لیں گے تو وہ پراپر ناؤن ہوں گے. جیسے ایفل ٹاور ہے، وائٹ ہاؤس ہو گیا، شاہی فورٹ ہو گیا، مینار پاکستان ہے، تاج محل ہے، برج خلیفہ ہے، یہ سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن کے اندر آئیں گے. اس طرح بکس کی اگر ہم بات کریں تو بک کامن ناؤن کے اندر آتا ہے، لیکن ہم اگر کسی بھی پراپر بک کا نیم لیں گے، جیسے دا ہولی قرآن ہے، دا بائبل ہے، وار اینڈ پیس ہے، پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن میں فال کریں گے. اسی طرح اسکولز ہیں، اسکول کہیں گے تو کامن ناؤن ہے، لیکن کسی اسکول کا نام آ جائے گا، جیسے کہ دا سٹی اسکول ہو گیا، اسی طرح تھل پبلک اسکول ہو گیا، پاک لائسیم ہو گیا، کراچی گرامر اسکول ہو گیا، یہ سارے کے سارے پراپر ناؤن کے اندر آئیں گے. پھر اسی طرح پارکس ہیں، پارکس میں پارک کہیں گے تو وہ کامن ناؤن ہے، لیکن سینٹرل پارک یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اسی طرح فاطمہ جناح پارک ہے، ہائیڈ پارک ہے، نیشا پارک ہے، سفاری پارک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، یہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آئیں گے. اسی طرح ڈیزگنیشن ہے، ڈیزگنیشن بذات خود کامن ناؤن ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے پرائم منسٹر کہیں گے، پرنسپل کہیں گے، گورنر ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ سارے کیا ہوں گے، یہ پراپر ناؤن میں ہیں. اسی طرح اسٹیڈیمز ہو گئے، گارڈنز ہو گئے، فیسٹیولز اینڈ سیلیبریشنز ہیں، یہ سارے کامن ناؤن ہیں، لیکن عید الفطر یہ پراپر ناؤن ہے، کرسمس پراپر ناؤن ہے، دیوالی، ہولی، ایسٹر، مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، یہ سارے کیا ہیں، یہ پراپر ناؤن کے اندر آئیں گے. فورٹ ہے، یہ بھی کامن ناؤن ہے، لیکن جیسے ہی کہیں گے ہم شاہی فورٹ ہے، یا پھر ہم فورٹ منرو کہیں گے، قلعہ دراوڑ کہیں گے، فورٹ دراوڑ، تو وہ بھی کیا ہے، پراپر ناؤن ہوگا. لینگویجز جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری پراپر ناؤن میں ہیں، جیسے انگلش ہے، اردو ہے، فرینچ ہے، جاپنیز ہے، عربک ہے، پشتو ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پراپر ناؤن کے اندر آئیں گے. اسی طرح ڈیز آف دا ویک اینڈ منتھس آف دا ایئر جو ہیں یہ بھی سارے پراپر ناؤن کے اندر آتے ہیں اور ہمیشہ کیپٹلائزڈ کیے جاتے ہیں، جیسے منڈے، ٹیوزڈے، وینزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ سارے کیا ہیں کہ یہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اور اسی طرح جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ سارے جو ہیں وہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس کا پتہ چلا. اب آپ ایزیلی اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. ہم بڑھتے ہیں ٹیکسٹ بک کی طرف. ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 51 کے اوپر ایک ایکسرسائز دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ ریڈ دا فالوئنگ کامن اینڈ پراپر ناؤنز ان دا سینٹینسز. کامن ناؤن کی فہرست میں ہے ہی از این انٹیلیجنٹ بوائے. اب یہاں پر بوائے جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے. دا چلڈرن وینٹ ٹو دا میوزیم، یہاں پر چلڈرن جو ہے وہ کامن ناؤن، اور اسی طرح میوزیم جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، لیکن اگر ہم ٹیکسلا میوزیم کہیں گے تو یہ پراپر ناؤن میں چلا جائے گا. آئی ہیو ٹو کیٹس، یہاں پر کیٹ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اس کے برعکس اگر میں یہ کہوں مائی کیٹس نیم از ٹافی، تو یہ ٹافی جو ہے یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. اسی طرح دیز ماؤنٹینز آر فل آف فلاورز، تو ماؤنٹین جو ہے یہ بھی کامن ناؤن ہے، اور فلاورز یہ بھی کامن ناؤن ہے، لیکن اس کے برعکس ماؤنٹ ایوریسٹ یہ کیا ہو گیا، یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اور اسی طرح روز جو ہے، ٹیولپ ہے، یہ پراپر ناؤن میں چلے جائیں گے. دیر آر مینی فش ان دس لیک، اب یہاں پر فش اور لیک دونوں جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اس کے برعکس جو ہے لیک سیف الملوک گیوز اے اسپلینڈڈ سائٹ، تو لیک سیف الملوک جو ہے یہ کیا ہو جائے گی، یہ پراپر ناؤن ہے. دے باٹ آ ہاؤس نیئر آ ریور، تو ریور جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. دا ریور انڈس از دا بگیسٹ ریور آف پاکستان، تو یہاں پر ریور انڈس جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی پراپر ناؤن ہے. اسی طرح ہمیں ایک اور ایکسرسائز دی گئی ہے اسی پیج کے اوپر کہ کہا گیا ہے کہ سرکل دا کامن ناؤنز اینڈ انڈر لائن دا پراپر ناؤنز ان دا سینٹینسز. آپ میرے ساتھ تھوڑا سا رہیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس میں کامن ناؤن کون سا ہے اور پراپر ناؤن کون سا ہے.
تو پہلی اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں ہے کہ آمنہ اینڈ ثنا آر پلئنگ ود دیئر ڈالز. تو بتائیے گا کہ آمنہ اس میں کیا ہے، ثنا کیا ہے اور ڈالز کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم آمنہ اور ثنا ان دونوں کو انڈر لائن کر دیں گے کیونکہ یہ پراپر نیم ہے. اس کے برعکس ڈالز جو ہیں وہ کامن ناؤن ہے اور اس کو ہم سرکل کر دیں گے. سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ حمزہ's کیٹ از ویری نوٹی. اب یہاں پہ کیٹ اور حمزہ دو ہیں نام، تو بتائیے گا کہ کس کو ہم انڈر لائن کریں گے اور کس کو جو ہے وہ ہم سرکل کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. حمزہ جو ہے وہ انڈر لائن ہو جائے گا، جبکہ کیٹ جو ہے اس کو ہم سرکل کریں گے کیونکہ حمزہ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے اور کیٹ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. تیسرا سینٹینس ہے کہ دیئر اسکول از گوئنگ آن اے ٹرپ ٹو مزار قائد. تو یہاں پر بتائیے گا کہ کون کون سے ناؤن ہیں. پہلا ناؤن تو اسکول ہو گیا اور دوسرا مزار قائد. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسکول جو ہے وہ کامن ناؤن ہے کہ پراپر ناؤن ہے، اور مزار قائد جو ہے وہ کامن ہے کہ پراپر. کس کو ہم انڈر لائن کریں گے اور کس کو انسرکل کریں گے. جی گڈ ہو گیا، زبردست. کہ اسکول جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، اس کو ہم سرکل کر دیں گے، اور مزار قائد جو ہے اس کو ہم انڈر لائن کر دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے کہ ستپارا لیک از اے بیوٹیفل لیک ان پاکستان. تو بتائیے گا کہ اس میں کون سا جو ہے وہ پراپر ہے اور کون سا کامن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ستپارا لیک اس کو انڈر لائن کر دیں گے، اور لیک جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ سرکل کریں گے کیونکہ وہ کامن ناؤن ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کریں گے کیونکہ یہ بھی پراپر نیم ہے. لاسٹ سینٹینس ہے اس میں جی دا ریور راوی فلوز تھرو لاہور. اب اس میں ریور راوی اور لاہور یہ دو نیمز ہیں، تو کیا اس میں کامن ناؤن یا پراپر ناؤن کا کوئی ہیلپ کرے گا کہ کون سا کامن ناؤن ہے اور کون سا پراپر ناؤن. گڈ. جو راوی ریور راوی ہے یہ پراپر ناؤن ہے، انڈر لائن ہو جائے گا. اور جو لاہور ہے وہ جو ہے وہ بھی پراپر ناؤن ہے، اور یہ دونوں ہی ہم انڈر لائن کریں گے. اس میں کامن ناؤن کوئی بھی نہیں ہے. تو ریسپیکٹڈ ٹیچرز اور ڈیئر اسٹوڈینٹس، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا چیپٹر ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی کلیئرٹی ہوگی. ناؤن سے ریلیٹڈ ہی ہمارے پاس ایک اور ہے کہ کامن جینڈر کیا ہوتی ہے. پیج نمبر 52 کے اوپر یہ ایکسرسائز ہے کہ کامن جینڈر کیا ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کامن کا جیسے ہم نے یہ بات کی تھی کہ شیئرڈ بائی سم پیپل اور مینی پیپل، اور شیئرڈ بائی سم آبجیکٹس. تو کامن کو اگر ہم دیکھیں تو جینڈر کے ساتھ ہے. تو کامن جینڈر کا مطلب جینڈر کہتے ہیں مذکر یا مؤنث کو، میسکولائن اور فیمینائن. تو جب ہم کامن جینڈر کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی جینڈر جو دونوں کے لیے استعمال کی جا سکے، جیسے مرد کے لیے بھی ہو عورت کے لیے بھی، وہ دونوں میں کامن ہو، دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہوں، تو وہ کامن جینڈر ہوگی. اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ کامن جینڈر ناؤن از اے ناؤن دیٹ کین ریفر ٹو آئیدر اے میل اور اے فیمیل. اٹ ڈز ناٹ اسپیسیفائی دا جینڈر آف دا پرسن اور اینیمل. کہ کامن جینڈر وہ ہوتی ہے جو دونوں ہی جینڈر استعمال کر سکتے ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اس سے ہمیں کسی مخصوص جینڈر کا پتہ نہ چلے انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی. کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسے ٹیچر ہے. یہ ٹیچر جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ مخصوص نہیں ہے کہ ٹیچر صرف فیمیل ٹیچر ہوگی یا میل ٹیچر ہوگا. تو یہ دونوں جینڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اسے کامن جینڈر کہا جاتا ہے. اس طرح اسٹوڈنٹ ہے. اٹ کین آئیدر بی اے بوائے اور گرل. تو یہ دونوں شیئرڈ بائی بوائے اینڈ گرل، تو یہ کامن ہے. اسی وجہ سے ہم کامن جینڈر کہیں گے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اٹ کین آئیدر بی میل اور فیمیل. ڈاکٹر وہ ہم اسپیسیفکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ہوگی تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاتون ہے. ادروائز اگر ہم صرف ڈاکٹر کہیں تو ڈاکٹر جو ہے دیٹ از شیئرڈ بائی بوتھ میل اینڈ فیمیل، تو وہ یہ کامن جینڈر میں آئے گا. اسی طرح چائلڈ ہے. اب بوائے اور گرل یہ کوئی نہیں پتہ چلتا کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس نا اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے اور یہ کامن جینڈر میں آئے گا. اسی طرح فرینڈ ہے.
ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا سہیلی اور دوست، یہ دو ہمارے پاس جو ورڈ ہیں اردو کے اندر جو ہمیں بتاتے ہیں جینڈر کے حوالے سے. دوست کا مطلب لڑکے کا دوست اور سہیلی کا مطلب لڑکی کی. لیکن انگلش کے اندر فرینڈ کا جو ورڈ ہے وہ دونوں کیٹیگریز کے لیے، دونوں ہی جینڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میل اور فیمیل دونوں کے لیے، اس لیے یہ کامن جینڈر ہے. ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ ایکسرسائز دی گئی ہے کہ یہ بتائیے گا کہ کامن جینڈر ناؤنز آر ڈفرنٹ فرام میسکولائن ناؤنز اینڈ فیمینائن اینڈ سملرلی نیوٹر ناؤن سے. جیسے میسکولائن کہیں تو فادر ہے، بوائے ہے، یہ ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں، اور فیمینائن میں مدر اور گرل ہے، یہ ہمیں بتا دیتے ہیں. نیوٹر میں کہیں نان لیونگ تھنگس لائک ٹیبل، بک، یہ نیوٹر جینڈر کے اندر آتے ہیں. تو کامن جینڈر نیوٹر جینڈر سے ڈفرنٹ ہے. کامن میں میل اور فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ نیوٹر جو ہے وہ یکسر ان سے مختلف ہے. ہمیں ایکسرسائز کہا گیا ہے کہ رائٹ 5 کامن جینڈر ناؤنز اینڈ یوز دیم ان سینٹینسز. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، پہلا ہمارے پاس ہے ٹیچر، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ دا ٹیچر از ایکسپلیننگ دا لیسن کلیئرلی. اب ٹیچر کی کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ میل بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فرینڈ ہے، آئی وینٹ ٹو دا پارک ود مائی فرینڈ، سینٹینس ہو گیا آئی وینٹ ٹو دا پارک ود مائی فرینڈ. تو فرینڈ میل اور فیمیل دونوں ہی ہو سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل کہ ہم اس کی کلیئرٹی یہاں پر کریں کہ آئی کا مطلب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو پھر اس سے کلیئرٹی ہو جائے گی کہ فرینڈ لڑکا تھا کہ لڑکی تھی. اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے کہ ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ برنگ دیئر اون نوٹ بک. یہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامن جینڈر ہے، وہ میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح چائلڈ ہے، دا چائلڈ از پلئنگ ان دا گارڈن. چائلڈ جو ہے یہ کامن جینڈر ہے، لڑکا بھی اور لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر ہے، دا ڈاکٹر ہیلپ دا پیشنٹ فیل بیٹر. تو ڈاکٹر میل بھی ہو سکتا ہے یا فیمیل بھی، دا ڈاکٹر ہیلپ دا پیشنٹ فیل بیٹر. اسی طرح پیشنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے کامن جینڈر میں آئے گا، کیونکہ پیشنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. پیج نمبر 53 کے اوپر بک پہ ہے کہ پنکچویشن کیا ہوتی ہے، پنکچویشن مارکس کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پنکچویشن کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں. پنکچویشن وہ مارکس ہوتے ہیں یا سمبلز ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کو یہ بتاتے ہیں کہ گفتگو کرنے والے کا انداز، طریقہ، اتوار کیا تھا، کہاں پر وہ رکا، کہاں پر اس نے سوال کیا، کہاں پر اس نے خوشی یا غم کا اظہار کیا اور کہاں پر وہ بات کر کے رک گیا. جیسے کہ ایک بڑی ہمارے اسکولس میں اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے، روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو. یہ تھوڑا سا گفتگو کرنے والے کا جو پاز تھا اس نے اس کے میننگ کو ٹوٹلی آلٹر کر دیا. اب اس کا جو پاز تھا اس کو ہم کیسے ظاہر کریں گے، اس کے لیے ہمیں پنکچویشن مارکس استعمال کرنے پڑتے ہیں. اور پنکچویشن کیا ہوتی ہے کہ پنکچویشن از اے سسٹم آف مارکس اور سمبلز یوزڈ ان رائٹنگ ٹو سیپریٹ سینٹینسز اینڈ دیئر پارٹس. کہ ہم تحریر میں ان ساری چیزوں کو لے کر آتے ہیں کہ کہنے والا نے کیا بات کہی، کہاں پر رکا، کہاں پر ٹھہرا، کہاں پر اس کی ٹون اوپر ہوئی، نیچے ہوئی، کہاں خوشی یا غم کا اظہار ہوا. تو ان کو ہم تحریر میں لے کر آنے کے لیے پنکچویشن مارکس استعمال کرتے ہیں. ہم استعمال کیوں کرتے ہیں کہ وائی ڈو وی یوز پنکچویشن؟ ٹو شو ویئر سینٹینس بگن اینڈ اینڈ. یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جملہ شروع کہاں پر ہوا اور ختم کہاں پر ہوا. ٹو انڈیکیٹ پازز، ایموشنز اور ٹون، کہ اس سے ہم گفتگو کرنے والے کے ٹھہراؤ کا، اس کے جذبات کا اور اس کی ٹون کا جو ہے بتاتے دیتے ہیں. ٹون سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں کہوں کھانا کھایا. اب کھانا کھایا جو ہے وہ گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میری ٹون سے، میرے ایکسپریشن سے اگلا بندہ جو سن رہا ہے میری بات وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے یہ سوال کیا ہے، میں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے کھانا کھایا. لیکن کھانا کھایا، یہ میری ٹون، یہ میرے فیشل ایکسپریشنز جو ہیں یہ اگلے بندے کو کمیونیکیٹ کریں گے. تحریر میں ایکسپریشنز نہیں آتے، تحریر میں میرا فیشل ایکسپریشن نہیں آئے گا، میری ٹون نہیں آئے گی. تو وہ کیا ہوگا کہ پھر ہم وہاں پر یہ پنکچویشن مارک استعمال کر کے پڑھنے والے کو بتائیں گے کہ یہاں پر سوال کیا گیا ہے. اسی طرح ٹو میک رائٹنگ کلیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹینس اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے، شروع کہاں پر ہو رہا ہے، تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہو جاتی ہے. اگر ہم فل سٹاپ نہ لگائیں، کاماز نہ لگائیں تو ساری چیزیں اکٹھی لکھی جائیں گی، جس سے کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ یہ ایک سینٹینس ہے یا یہ پورا پیراگراف ہے. ٹو سیپریٹ آئیڈیاز اینڈ آئٹمس پراپرلی، آئیڈیاز کو اور اسی طرح آئٹمس کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے ہم پنکچویشن مارک استعمال کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک سینٹینس شیئر کر رہا ہوں، اس سے آئی ہوپ سو کا آئیڈیا ہوگا کہ ہم کیوں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیٹس ایٹ گرینڈ پا.
سینٹینس ہے لیٹس ایٹ گرینڈ پا. اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آؤ ہم مل کے دادا کو کھاتے ہیں یا ہم نے دادا سے کہا کہ آؤ مل کے کھاتے ہیں. تو جب تک ہم پنکچویشن مارک نہیں لگائیں گے تو یہ بات کلیئر نہیں ہوگی. جیسے لیٹس ایٹ گرینڈ پا, اب یہاں پہ ایٹ کے بعد ہم نے کوما لگا دیا, جس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو ایک دعوت دی ہے کہ ہم مل کر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں. تو پنکچویشن مارک اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پنکچویشن مارکس کون کون سے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم بچوں کو بتاتے ہوئے پڑھاتے ہیں, اور ان کو اس حوالے سے رہنمائی کہاں کہاں پہ ہم دے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پہلا پنکچویشن مارک ہے وہ ہے فل اسٹاپ. مارکس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فل اسٹاپ. فل اسٹاپ جو ہے وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ استعمال کرتے ہیں ٹو شو دا اینڈ آف اے سینٹینس. کسی بھی گفتگو کے اختتام کو پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرنے والا جو ہے وہ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکا, اس نے سانس لیا, اس کے سانس لینے کو اس فل اسٹاپ کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح یوز ان اسٹیٹمنٹس اور فیکٹس. اسی طرح جو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا فیکٹس ہوتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا نہ کوئی سوال ہو نہ ہی اس میں کوئی ٹون اس طرح کی استعمال کی گئی ہو جس میں کسی حکم احکام وغیرہ کی ہو یا کوئی ایموشنز ظاہر کیے گئے ہوں, تو ان کے اینڈ پہ بھی ہم فل اسٹاپ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل آئی لائک ٹو ریڈ بکس, یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. دا کیٹ از سلیپنگ, یہ بھی کمپلیٹ سینٹینس ہے, اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بلی کیا کر رہی ہے, یہ سو رہی ہے. تو ان دونوں کے آخر پہ ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے کوما. کوما کا جو ہے وہ استعمال یہ بھی کافی دلچسپ ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹو شو اے پاز ان اے سینٹینس, کسی بھی سینٹینس میں ایک ہلکا سا جو کہہ لیں کہ ٹھہراؤ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکا سا رکنا گفتگو کے دوران. اسی طرح ٹو سیپریٹ آئٹمس ان اے لسٹ, اگر کسی بھی سینٹینس کے اندر دو سے زیادہ ناؤن آ جائیں تو ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی ہم کوما استعمال کرتے ہیں. کیسے آ جائیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا کہ جی ہم ٹور پہ گئے, تو اس نے پوچھا کون کون گئے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے کلاس فیلوز کے نام آ رہے ہیں, آپ نے اسد ہے, عمر ہے, علی ہے, قربان ہے, یہ سارے نام آ رہے ہیں. تو یہ سارے ناؤن ہیں, ان کو ہم ایک دوسرے سے سیپریٹ کریں گے بائی یوزنگ کوما. یا آپ نے ایک لسٹ بنائی کہ آپ نے جو آئٹمس خریدے ہیں کون کون سے خریدے ہیں, تو کافی سارے آپ کے آئٹم آ گئے. جیسے آپ نے چینی لی ہے, پتی لی ہے, دالیں لی ہیں, اور اسی طرح سبزیاں لی ہیں, پھل لیے ہیں. تو آپ نے جب ان کو لکھا تو آپ ان کو ایک کوماز کے ذریعے الگ کریں گے. جیسے چینی کوما, پتی کوما, دالیں کوما, صابن کوما. تو یہ سارے ناؤن جو ہے وہ الگ ہوں گے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور اچھا استعمال ہے, وہ ہے ٹو سیپریٹ کلازز اور ایکسٹرا انفارمیشن. کلوز کیا ہوتا ہے؟ چلیں ایک سینٹینس کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہی سیز کوما انورٹڈ کوما اسٹارٹ آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. اب یہاں پر ہی سیز جو ہے یہ کلوز ہے جو کہ سبارڈینیٹ کلوز ہے, مین کلوز کے ساتھ لگ کے جو ہے اس کی میننگ کو کلیئرٹی دے رہا ہے. تو یہاں پر ہی سیز کو ہم نے کوما کے ذریعے الگ کر دیا ہے. تو سبارڈینیٹ کلوز جو ہے وہ مین کلوز سے الگ ہونے کو کرنے کو ہم کوما استعمال کرتے ہیں. جیسے وین یو گیٹ اپ in the morning comma I sleep comma when you get up in the morning. تو یہ subordinate clause اور main clause کو الگ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب یہاں پہ clause کی تھوڑی سی میں ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, بلکہ اس سینٹینس کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیتے ہیں کہ in the above sentence he says is a subordinate clause which is separated with a comma from the rest of the sentence which is a main clause. Clause ہوتا کیا ہے؟ A clause is a group of words which must have a verb. Despite a sentence, it has two parts, either subject and verb or verb and object. It does not have three parts. Clause کی یہ ہے خامی کہہ لیں کہ اس میں مکمل سوچ نہیں ہوتی, مکمل thought نہیں ہوتی. اس میں صرف دو پارٹس ہوتے ہیں, یا سبجیکٹ اور verb ہوگا یا verb اور آبجیکٹ ہوگا. اس میں تینوں چیزیں نہیں ہوتی, سبجیکٹ verb اور آبجیکٹ نہیں ہوتے. اس میں سبجیکٹ کے ساتھ verb یا verb کے ساتھ آبجیکٹ. مین جو چیز اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس میں ورب کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک سینٹینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آئی بوٹ ایپلس کوما بناناز کوما اینڈ گریپس, اور اینڈ پہ فل اسٹاپ ہم لگا دیں گے. نمبر 3 کے اوپر ہے کہ کویسچن مارک کیا ہوتے ہیں. کویسچن مارک کب اور کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی, کھانا کھایا, چائے پی,
نہایا، یہ سارے کیا ہیں جو ٹون اور فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ کویشچن بنتے ہیں. لیکن تحریری طور پر ہم کویشچن مارک لگاتے ہیں، اور 3 قسم کے ہمارے پاس سینٹینسز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کویشچن مارک لگاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے ایک اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں، کلوز اینڈیڈ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ٹیگ کویشچنز یا اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن کویشچنز کہلاتے ہیں. جو اوپن اینڈیڈ کویشچنز ہیں وہ WH فیملی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے اینڈ پہ ہم جو ہے وہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کویشچن مارک لگاتے ہیں. اور جیسے کہ what do you eat, what do you like to eat, what do you do in your free time, when do you get up in the morning, where do you want to go in your summer vacation. اب یہ سارے کیا ہیں، یہ WH فیملی کے ساتھ ہیں اور یہ اوپن اینڈیڈ کویشچن ہیں. اس کے برعکس جو کلوز اینڈیڈ ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ لگتا تو کویشچن مارک ہی ہے، لیکن وہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں. جیسے ڈو یو لائک فش، ڈو یو لائک مینگو، کین آئی یوز یور پین. تو یہ سارے کیا ہیں، یہ کلوز اینڈیڈ ہیں. اور کلوز اینڈیڈ وہ ہوتے ہیں جن میں جواب جو ہے وہ صرف ہاں یا نہ کے ساتھ دیا جا سکے، یس یا نو کے ذریعے سر ہلا کر ہو یا زبان سے آپ ووکل اس کو یس یا نو کہیں، تو وہ جو ہیں کلوز اینڈیڈ کویشچنز ہوتے ہیں. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ کنفرمیشن یا ٹیگ کویشچنز. یہ وہ ہوتے ہیں جو گفتگو کرنے والا گفتگو کرتے کرتے اپنی بات کی کنفرمیشن لیتا ہے. جیسے علی از اے نائس بوائے ازنٹ ہی، تو اس نے کہا جی علی ایک اچھا لڑکا، کہ ایسا نہیں ہے. اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ٹیگ کویشچنز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ بنائے جاتے ہیں. جیسے اگر اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے، میں نے کہا علی از اے گڈ بوائے، پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن ٹیگ کویشچن کیا ہوا، ازنٹ ہی، تو وہ ازنٹ ہی جو ہے وہ نیگیٹو ہوا. تو یہ اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے تو کویشچن نیگیٹو ہوگا، اسٹیٹمنٹ نیگیٹو ہے تو جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا جو ٹیگ کویشچن ہوگا. اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ہے. ایکسکلیمیشن مارک جو ہے شوز اسٹرانگ فیلنگ لائک سرپرائز، اینگر، ایکسائٹمنٹ اور جوائے. خوشی یا غم کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر ہم ایکسکلیمیٹری مارک استعمال کرتے ہیں. ایکسکلیمیٹری مارک جو ہے اگر ہم چھوٹے آئی کو جس کے اوپر ہم ایک ڈاٹ لگاتے ہیں اس کو الٹا کر دیں تو یہ ایکسکلیمیشن مارک بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک ایکسرسائز دیکھتے ہیں جو پیج نمبر 53 کے اوپر ہے، جس میں ہے ری رائٹ دا گیون سینٹینسز بائی ایڈنگ دا کریکٹ پنکچویشن مارکس. تو اس میں ہمارے پاس سینٹینسز دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہاں پر کریکٹ پنکچویشن مارک لگانے ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ ہے واز دا ورلڈ ہیپی. اب یہاں پر اس کی جو اوپننگ ہے وہ بھی کیپٹلائز نہیں ہے اور اس کے اینڈ پہ بھی کوئی مارک نہیں ہے، نہ ہی فل اسٹاپ اور نہ ہی کوئی انٹروگیشن کا. تو ہم کیا کریں گے، اس میں وائی کا ڈبلیو کیپٹل کر دیں گے اور اس کے بعد اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور اینڈ پہ ہم اس کا سائن آف انٹروگیشن دے دیں گے. دوسرا ہے دا برڈز آر سنگنگ سانگس. اس میں بھی کوئی کسی بھی قسم کی نہ تو کیپٹلائزیشن نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی بھی مارک جو ہے وہ ہے. تو اس کی جو کہہ لیں کہ کریکٹ فارم ہو گئی، جو ہم پنکچویشن مارک استعمال کریں گے وہ جو ہے اس کا ٹی کیپٹل کریں گے اور اینڈ پہ فل اسٹاپ لگائیں گے، کیونکہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا اسٹیٹمنٹ یا فیکٹ ہوگا تو اس کے اینڈ پہ ہم فل اسٹاپ لگا دیں گے. تو تیسرا جو ہمارے پاس سینٹینس ہے وہ ہے کہ ہر فیوریٹ فلاورز آر روزز، سن فلاورز اینڈ ٹیولپس. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پھولوں کے نام دیے گئے ہیں اور جو ہے روز، سن فلاور اینڈ ٹیولپس. ہم کیا کریں گے، ان کے درمیان کوما لگائیں گے اور ہر کا جو ہے ایج کیپٹل کریں گے اور اینڈ پہ فل اسٹاپ لگائیں گے. تو ہر کا ایج کیپٹل کر دیں گے، روزز کے بعد کوما، سن فلاورز کے بعد کوما اور اینڈ پہ فل اسٹاپ لگا دیں گے. واو واٹ اے بیوٹیفل فلاور اٹ از. اب اگر ہم دیکھیں تو واو جو ہے وہ ایک خوشی یا سرپرائز کا آنسر ہے، تو ہم واو کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے اور اینڈ پہ بھی سائن آف ایکسکلیمیشن، اور وٹ کا ڈبلیو جو ہے ہم اس کو کیپٹل کریں گے. آئی لائک دا اسپرنگ سیزن ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں آئی کو ہم کیپٹل کر دیں گے ابتدا میں فرسٹ انیشل لیٹر ہونے کی وجہ سے، اور سیزن کے اینڈ پہ ہم جو ہے وہ فل اسٹاپ لگا دیں گے. تو یہ ہماری پنکچویشن کا چیپٹر کلوز ہوا. یہاں پر نمبر 53 کے اوپر ہے کہ ریڈ دا گیون مائنڈ میپ اینڈ رائٹ اے پیراگراف اباؤٹ کلائمیٹ چینج.
یہاں پر ایک چھوٹی سی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مائنڈ میپ ہے اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں. کچھ لوگ اس کو مائنڈ میپنگ کہہ دیتے ہیں, کچھ برین اسٹارمنگ کہہ دیتے ہیں, کچھ اسپائڈر ویب کہہ دیتے ہیں. لیکن بچوں کو کریٹیو رائٹنگ سکھانے کے لیے یہ بہت ہی اچھی جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے. اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ سینٹر کے اندر نا اس ٹاپک کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور بچوں کی طرف متوجہ ہو کے ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کریں. تو یہاں پہ گیون جو ہے وہ کہہ لیں کہ مائنڈ میپ ہے جس میں انہوں نے انفارمیشن دی ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کا پیراگراف جو ہے وہ اس پہ لکھیں. تو سینٹر میں ہے کلائمیٹ چینج اور اس کے ٹاپ پہ ہے پولوشن, رائٹ سائڈ پہ ہے ڈیفارسٹیشن ہے, اسی طرح رائزنگ ٹیمپریچر ہے اور لاس آف فریش واٹر ریسورسز. تو ان اسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پیراگراف لکھنا ہے. تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے وہ پیراگراف لکھا ہے, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. کلائمیٹ چینج مینس بگ چینجز ان دا ارتھس ویدر. کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے یا ماحولیاتی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو موسم ہے اس کا بدلنا. اٹ ہیپنس بیکاز آف پولوشن. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے موسم بدلتا ہے؟ ڈیو ٹو پولوشن اینڈ کٹنگ ڈاؤن ٹو مینی ٹریز. اور بہت زیادہ درختوں کے کاٹنے سے ہوتا ہے وچ از کالڈ ڈیفارسٹیشن, جسے ڈیفارسٹیشن کہا جاتا ہے. یہ زمین کا ماحول آلودگی سے اور بہت زیادہ یہ کثرت سے جنگلات کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسے ہم ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں. دیز تھنگس میک دا ارتھ ہاٹر. یہ جو ہے وہ زمین کو گرم کرتے ہیں. کیا گرم کرتا ہے؟ یہ جنگلات کا کاٹنا ہوگا یا پولوشن جو ہے, اس سے زمین کے اوپر گرمی زیادہ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از کالڈ رائزنگ ٹیمپریچر. اور اسے جو ہے وہ اور اسے درجہ حرارت کا بڑھنا کہا جاتا ہے. when the temperature goes up, جب درجہ حرارت بڑھتا ہے it can cause problem. تو اس سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, جیسا کہ less fresh water for people, لوگوں کے لیے تازہ پانی کا مہیا نہ ہونا ہے, animals and plants, اور اسی طرح جانوروں اور پودوں کے لیے تازہ پانی کا فریش واٹر کا انتظام نہ ہونا ہے. pollution also makes the air and water dirty. اسی طرح آلودگی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ ہوا کو بھی اور پانی کو بھی گندا کرتی ہے. all of these problems are connected and make climate change worse. یہ سارے جو مسائل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ماحول ہے اس کو بدترین بناتے ہیں. we must take care of our planet by planting trees and keeping our environment clean. we must take care. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں لازمی طور پر احتیاط کرنی چاہیے of our planet, اپنے اس سیارے کی جسے ہم نے زمین کہتے ہیں. by planting trees, یہاں پر درخت اگا کر, and keeping our environment clean, اور اسی طرح اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ کر. تو یہ پیراگراف جو تھا وہ ہم نے لکھا ہے آپ لوگوں کے لیے اس مائنڈ میپ کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اور دی گئی ہے کہ رائٹ اے پیراگراف اباؤٹ دا امپورٹنس آف نیچر انوائرمنٹ ان یور نوٹ بک. یو مے یوز دا گیون ورڈ بینک. تو یہاں پر گیون ورڈ بینک میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 الفاظ دیے ہیں, ارتھ ہے, پلانٹ ہے, واٹر ہے اینڈ ایئر. تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک پیراگراف لکھنا ہے. تو آپ بھی بچوں کو جب لکھوائیں تو مائنڈ میپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ان کو دے سکتے ہیں کہ یہ ورڈز ہیں ورڈ بینک ہے, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ پیراگراف لکھنا ہے. تو پیراگراف جو میں نے لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دا نیچر انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل لیونگ تھنگس. یہ فطری فضا جو ہے, قدرتی فضا جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جتنے بھی بہت ہی اہم ہے تمام جانداروں کے لیے. اٹ گیوز اس فریش ایئر ٹو بریتھ. یہ ہمیں تازہ ہوا دیتی ہے تاکہ ہم سانس لے سکیں. کلین واٹر, صاف ستھرا پانی ٹو ڈرنک, پینے کے لیے. اینڈ پلانٹس دیٹ پرووائڈ فوڈ اینڈ شیلٹر, اور اسی طرح پودے ہیں جو ہمیں خوراک بھی دیتے ہیں اور تحفظ بھی دیتے ہیں. دا ارتھ از آر ہوم. یہ زمین جو ہے یہ ہمارا گھر ہے. اینڈ وی مسٹ ٹیک کیئر آف اٹ, اور ہمیں لازمی طور پر اس کی حفاظت کرنی چاہیے. پلانٹس ہیلپ کیپ دا ایئر کلین اینڈ گیو اس آکسیجن. پودے کیا کرتے ہیں, یہ ہوا کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں. واٹر از نیڈیڈ بائی ایوری پرسن, اینیمل اینڈ پلانٹ ٹو لیو. پانی اسی طرح ہر ایک کی ضرورت ہے, ان میں انسان بھی ہیں, جانور بھی ہیں اور پودے بھی ہیں, تاکہ وہ زندہ رہ سکیں. وین وی پروٹیکٹ نیچر, جب ہم فطرت کی, قدرت کی حفاظت کریں گے, وہ میک شیور دا ارتھ اسٹیز ہیلدی فار ایوری ون. تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ زمین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے رہنے کے قابل ہے, صحت مند ہے, اور تمام لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. Respected teachers and dear students, here we have come to an end of the exercise.
chapter 5 on the earth from grade 5th English book. Stay blessed. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. موسم کی جو ہارشنس ہے اسے بچ کے رہیے گا, اور اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.